वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत के अंदर एक्सटेंशन का। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने जनरल बाजवा को उनकी जो टेन्योर है 3 साल का, वो नवंबर में ख़त्म हो रहा था, उनको 3 साल की एक्सटेंशन दे दी है और अब वो नवंबर के बाद भी 3 साल के लिए आर्मी चीफ रहेंगे। 2008 के बाद ये दूसरा मौका है कि एक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को 3 साल की एक्सटेंशन मिली है। 2010 के अंदर पीपीपी की जो हुकूमत थी उसने उस वक्त के जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल अशफाक परवेज़ क़यानी, उनको 3 साल की एक्सटेंशन दी थी। जो नोटिफिकेशन आया है वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से सामने, उसके मुताबिक ये जो फ़ैसला है ये सिक्योरिटी और रीजनल सूरत हाल के तनाज़ुर में किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इसके ऊपर जब बात की तो उन्होंने यही कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने ये फ़ैसला इसलिए किया है क्योंकि कश्मीर और अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उसकी वजह से ये एक्सटेंशन दी गई है। अब रीजनली सिचुएशन भी जो है वो काफ़ी गंभीर है इस वक्त। अगस्त के अंदर 5 अगस्त को अनाउंस किया भारत ने कि वो जो आर्टिकल 370 है और आर्टिकल 335A है वो उसको ख़त्म कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट थी कश्मीर के हवाले से। और साथ ही LOC के ऊपर भी काफ़ी सिचुएशन इस वक्त टेंस है। और साथ में जो अफ़गानिस्तान के अंदर पीस टॉक्स हैं वो भी एक बहुत क्रिटिकल मौके पे पहुंची हुई हैं और उधर भी पाकिस्तान का एक बहुत अहम रोल है। और साथ में भारत की तरफ से जिस किस्म की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं और जो LOC पे इस वक्त फायरिंग चल रही है उसकी वजह से भी सिचुएशन जो है वो काफ़ी सीरियस लग रही है। इसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर वैसे भी बहुत इंटरनेशनल प्रेशर है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को लेके और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से भी, और साथ में डोमेस्टिक सिचुएशन भी है। ये जो एक्सटेंशन है इसके साथ क्या रीजनल सिचुएशन के ऊपर इम्पैक्ट होगा और क्या इसका कोई सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शुजा नवाज़ साहब जो एक तज्ज़ियाकार और मुसन्निफ़ हैं। वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया जी सर। शुजा साहब, सबसे पहले तो आपसे ये पूछेंगे कि ये जो आज नोटिफिकेशन आया है PM हाउस की तरफ से सामने, उसके अंदर उन्होंने इसको रीजनल सिचुएशन से लिंक किया है। अब इंडिया के साथ जो सूरत हाल है वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा टेंस इसी महीने में हुई है, जबकि अफ़गान पीस टॉक्स तो काफ़ी अरसे से चल रही थी और बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन है। आपके ख़याल में ये जो एक्सटेंशन है इसका ताल्लुक क्या अफ़गानिस्तान से ज़्यादा है रादर देन इंडिया, क्योंकि वो एक रीसेंट डेवलपमेंट है, और यू थिंक दोनों ही बहुत अहम है? मेरे नज़दीक आरिफा ये रीजनल सिक्योरिटी इशू का ज़ाहिर है इसमें हाथ है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की अपनी एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक रिलेशनशिप होती है आर्मी चीफ के साथ, और मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छी है इन दोनों शख्सियात के दरमियान। और शायद असली वजह जो है वो ये है कि वो कंटिन्यूटी चाह रहे हैं कि ये तसलसल टूटे ना किसी तरह, सिलसिला टूटे ना किसी तरह से। और अब उनके पास एक ऐसी फ़ौजी क़यादत है, DG ISI हैं जो कि पहले ISI में थे डेप्यूटी के तौर पे, और फिर अब DG ISI हैं, और फिर आर्मी चीफ हैं जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है, और उनको अमेरिका के दौरे पे भी जब लाए तो उसके काफ़ी अच्छे असरात थे। तो मैं समझता हूँ कि ये रीजनल सिचुएशन ज़ाहिर है इस पे हावी थी, लेकिन 3 साल का जो अरसा है इसमें काफ़ी मौके होंगे प्राइम मिनिस्टर को आर्मी चीफ के साथ मिलके एक नया रुख लेने का। और शायद ये भी उम्मीद है मेरे जैसे लोगों की जो कि फ़ौज पे नज़र रखते हैं कि अब मौका होगा शायद एक हायर मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि आर्मी चीफ के बजाय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोजीशन जिस तरह इंडिया ने भी अब अनाउंस की है कि शायद वो करें, मैं समझता हूँ कि वो बेहतर होगी, इसलिए कि कोऑर्डिनेशन उससे बढ़ती है, बजाय ये कि सिर्फ आर्मी चीफ के ऊपर सब वज़न डाला जाए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अगर पोजीशन बनाई जाए तो फिर जनरल बाजवा जैसी शख्सियत जिनके एक्सपीरियंस भी अब है
وہ اس میں کافی کارآمد آئیں گے. سر یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ اگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ری آرگنائزیشن ہو اور چیف آف ڈیفنس کی پوزیشن ہو تو یہ کس طرح کام کرے گی، اور اس وقت کی جو آرگنائزیشن ہے ملٹری کی یا لیڈرشپ کی، اس سے کیسے مختلف ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل خاص طور پہ جب جنگ لڑی جاتی ہے تو وہ کوآرڈینیٹڈ جنگ ہوتی ہے، وہ علیحدہ نہیں جنگ ہوتی کہ بری فوج کی علیحدہ جنگ ہو رہی ہے اور بحری فوج کی علیحدہ اور فضائی فوج کی علیحدہ. کوآرڈینیٹڈ جنگ ہوتی ہے، اور یہ امریکہ کا ایک بڑا انٹرسٹنگ فارمولا ہے جو کہ گولڈ واٹر نکلز ایکٹ 1986 کا تھا جب صدر ریگن وائٹ ہاؤس میں تھے. تو پہلی دفعہ امریکہ نے اپنی ہائر آرگنائزیشن کو ری آرگنائز کیا دوسری جنگ عظیم کے بعد، اور اس کے تحت ایک چیف ملٹری ایڈوائزر جو کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف ہے ان کو بنایا، اور پھر ریجنل کمانڈز بنائی تاکہ وہ ایئر، نیوی اور لینڈ وارفیئر کو ملا کے استعمال کریں، اور جب بھی جنگ ہو ان پہ ڈیوالو کی جائے ذمہ داری کہ وہ جنگ لڑیں، بجائے یہ جس طرح کہ پاکستان کی تاریخی طور پہ آپ دیکھیں تو GHQ سے جنگ لڑی جاتی تھی، ریجیمنٹل لیول پہ بھی، کمپنی لیول پہ بھی انسٹرکشنز آ رہی ہوتی تھی کہ آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. آج کل کے دور میں جب اتنی کوئک موومنٹ ہوتی ہے تو بہت ضروری ہے کہ ڈیولوشن ہو. کچھ حد تک پاکستان نے یہ اختیار کیا ریجنل کمانڈز بنا کے، لیکن ان کی اور آرمی چیف کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب موقع ہوگا اگر وزیر اعظم چاہیں کہ وہ جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے ایک یہ ہائر ری آرگنائزیشن کریں، اور ابھی جو ریڈنڈنسی پوزیشن بنائی ہے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کی اس کو مستحکم کریں، اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی پوزیشن بنائے اس کو، تاکہ ڈائریکٹ ایڈوائس جو ملتی ہے پرائم منسٹر کو وہ اس شخص سے ملے، ایک شخص سے ملے، بجائے یہ کہ رسمیہ طور پہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف آؤٹ رینک کرتے ہیں باقی سب چیفز کو. سر یہاں کیونکہ ہم نے ذکر بھی کیا تھا جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کا، جب جنرل کیانی کو ایکسٹینشن ملی تھی تو اس وقت لگتا یہ تھا کہ جو فوکس ہے کنٹینیوٹی کا وہ انٹرنل سیکیورٹی سچویشن کی وجہ سے ہے. سوات کا آپریشن جنرل کیانی نے کے ٹینیور میں ہوا، فاٹا کے اندر بھی زیادہ تر جو آپریشنز شروع ہوئے تھے اور انفیکٹ زیادہ تر ایجنسیز کے اندر اختتام پہ پہنچے تھے وہ بھی جنرل کیانی کے ٹینیور میں بھی ہوا تھا. بٹ ڈو یو تھنک کہ اس وقت جو جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملی ہے وہ کانٹیکسٹ ریجنل اور انٹرنیشنل زیادہ ہے رادر دین دا لوکل انٹرنل سیکیورٹی سچویشن؟ کیونکہ آپ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ابھی بھی فوکس یا جو ہے وہ انٹرنل سیکیورٹی سچویشن ہے اور جو اس کے ساتھ لنکڈ ایشوز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں بہت اہم ہیں، لیکن پاکستان کی امیڈیٹ اور ایگزسٹینشیل تھریٹ جو ہے وہ انٹرنل ہے. اور یہ جنرل کیانی کے دور میں جو آرمی ڈاکٹرن نکلی تھی جو جنرل رحیل نے پھر اختیار کی کچھ حد تک، اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ انٹرنل تھریٹ ملٹی فیسٹڈ تھریٹ ہے، صرف بھارت کی طرف سے نہیں. حالانکہ بھارت کا اس ڈاکٹرن میں ذکر بھی نہیں کیا گیا، نام بھی نہیں لیا، لیکن ظاہر ہے ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں تھی، اور اب انٹرنل پہ کافی زور ہوگا. اور جنرل باجوہ نے رد الفساد آپریشن جو لانچ کیا تھا وہ ابھی اس کو پورا کرنا ہوگا انہیں، اور اب موقع ہوگا ان کو. دوسری بات جو ہے ایکسٹینشنز کی، اس پہ ہسٹوریکلی آپ دیکھیں تو پہلے بھی ایکسٹینشنز ملتی رہی ہیں اور چینجز بھی ہوئے ہیں، لیکن جو انسٹیٹیوشنل ریلیشن شپس ہے اس میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، اس میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے فوج اور سول اتھارٹیز کے درمیان. میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ جو شک و شبہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 65 کی جنگ سے پہلے اگست میں ایئر مارشل اسغر خان جو کہ 7 سال سے زائد ایئر چیف تھے وہ ریٹائر ہوئے، اور
ایئر مارشل نور خان 31 اگست کو ایئر چیف بنے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑا فضائی جنگ کو، اس لیے کہ انسٹیٹیوشن قائم تھی، ایک روٹین تھی اور ایکسٹینشنز ملتی رہتی ہیں۔ امریکہ میں بھی کافی کامن سچویشن ہے، اگر پریزیڈنٹ اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کی مطابقت ہو اور وہ ان کی سوچ بالکل ایک طرح کی ہو تو وہ پلاننگ ان کی ایسے ہو کہ وہ ایکسٹینشن ضروری چاہتے ہیں تو پریزیڈنٹ ایکسٹینشن دے دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایڈمرل مائک ملن کو ایکسٹینشن ملی تھی اور 2 ٹرمز انہوں نے پوری کی، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بہت تفصیل سے بات کی اور ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بھی سب کے سامنے رکھا۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا 1 سال جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے، اور اسی حوالے سے جو اکنامک چیلنجز تھے حکومت کے سامنے اور انہوں نے کیا کچھ اچیو کیا یا نہیں کیا۔ اسٹے ود اس۔ لگا کہ ملک کو ٹھیک کریں اور اب آپ دیکھیں گے کہ اب ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ آنے والے دنوں میں ہم نے اس پاکستان کو اصلاحات کرنی ہے، اس ملک میں ادارے ٹھیک کرنے ہیں، اس ملک میں FBR کو ٹھیک کرنا ہے، اسی ملک سے پیسے اکٹھے کریں گے، اسی ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے۔ جو پاکستان کی اکنامک ٹیم اکنامک پلان امپلیمنٹ کر رہی ہے، یہ پلان اس ملک میں سٹیبلٹی لا رہا ہے، کافی حد تک سٹیبلٹی آ چکی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 1 سال پورا ہو گیا ہے۔ جب یہ پارٹی الیکشنز میں گئی تھی تو ان کے نعرے جو تھے وہ ذرا مختلف تھے، وہ کرپشن کے بارے میں تھے، VIP کلچر کے بارے میں تھے، ایک نیا پاکستان بنانا تھا جس کے اندر فوکس ویلفیئر کے اوپر ہونا تھا، مدینہ کی ریاست جس کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں۔ مگر پاور میں آنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اکنامک فرنٹ پہ تھا۔ سب سے بڑا ایشو جو سب سے زیادہ بحث بھی رہی، مباحثہ بھی رہا، جو جج بھی کیا گیا ان کی حکومت کو، وہ اکنامک فرنٹ پہ رہا۔ 12 مہینے کے اندر بہت مسائل تھے، ایکسپورٹس گر رہی تھیں، فارن ریزروز گر رہے تھے، ڈالر روپے کے اوپر بہت پریشر تھا ڈالر کے حوالے سے، ٹیکس ریونیوز کا بھی ایشو تھا۔ پھر ایک پوری ڈیبیٹ چلی کہ IMF کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا، کتنی جلدی جانا چاہیے تھا یا کتنی حکومت نے دیر کر دی۔ ایونچولی سچویشن یہاں تک پہنچی کہ 6 مہینے کے اندر اندر ہی وزیر اعظم عمران خان نے اپنی پوری فائنانس ٹیم جس کے اندر وزیر خزانہ، گورنر اسٹیٹ بینک، چیئرمین FBR، ان سب کو تبدیل کیا گیا۔ IMF سے پیکج فائنلی نیگوسیٹ ہوا، اور اب جو اب ساری ڈیبیٹ ہے وہ یہی ہے کہ مہنگائی کتنی زیادہ ہے، اس میں حکومت کی کمپٹنس یا انکمپٹنس کا کتنا ہاتھ ہے، کتنا جو ان کو ایک لیگسی یا وراثت میں ملی تھی اکنامک مس مینجمنٹ، اور ساتھ میں جو ٹیکس ریفارمز کا نہ صرف ایجنڈا ہے بٹ ساتھ میں جو ایک بہت کیا کہتے ہیں لمبا چوڑا ایک ٹارگیٹ ہے 5.5 ٹریلین ٹیکس ریونیو کلیکٹ کرنا ہے اس سال کے اندر۔ مہنگائی کے حوالے سے بھی بہت تنقید ہو رہی ہے آج کل حکومت کے اوپر۔ اب جاننا مگر یہ ہے کہ یہ جو اتنے چیلنجز تھے ان کے ساتھ حکومت نے کتنی ایفیکٹولی ان کو مینیج کیا، کس حد تک میٹ کیا ہے، اور کیا سچ مچ اب اکانومی اتنی سٹیبلائز ہو گئی ہے جس کا دعویٰ وزیر اعظم عمران خان کرتے ہیں۔ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیرانی صاحب جو ماہر معاشیات ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ تھینک یو۔ اب سر آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو آسک اے سلائٹلی لانگ کویسچن، وہ یہ کہ ایک تو چیلنجز بہت تھے حکومت کے سامنے اکنامکلی، جب وہ آئے وہ ان کا سب سے بڑا ایجنڈا بن گیا، مگر اب اس پہ بھی بہت دو جس کو کہتے ہیں نا ایکسٹریم ویوز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کو مسائل ہی اتنے زیادہ ملے کہ جن کے پروبیبلی کوئی بھی ہوتا تو ٹھیک ہینڈل نہ کر سکتا، اور دوسرا ویو یہ ہے کہ مسائل تو ملے ہی صحیح مگر حکومت کی اپنی بہت انکمپٹنس تھی یا ان ایکسپیرینس تھا کہ ان کو ان مسائل سے کوپ کرنا نہیں آیا، اور یہ پچھلا سال جو تھا بیسکلی
یہ دو ایکسٹریم ڈیبیٹس کی تھی. آپ ہمیں بتائیں کہ حقیقت پچھلے سال کی ان دو ایکسٹریمز کے درمیان کہیں ہے یا یہ ان میں سے ہی ایک ویو صحیح ہے؟ نہیں، دونوں ہی صحیح ہیں. اچھا، دونوں ہی صحیح ہیں. اوکے، دونوں صحیح ہیں، اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں درمیانی جو بات ہے وہ. مگر جو زیادہ حاوی ہے سچویشن پہ، جو آج کا جو پچھلے ایک سال کے ہم نے مسائل دیکھے، جو حالات دیکھیں، اس پہ جو زیادہ حاوی ان دونوں میں سے وہ یہ ہے کہ پیچھے سے جو ورثے میں جو ملی ہے، یہ پاکستان کی، میرا خیال ہے اس کی جو نوعیت ہے، کتنی سنگین کرائسس تھی، یہ لوگوں کو ابھی بھی اندازہ شاید نہیں ہے. صحیح. کہ ہم جب بات کرتے ہیں پچھلے 20-25 سال سے، ایسٹ ایشین کرائسس جب 1997 میں ہوا، اس کے بعد رشیا، برازیل، ارجنٹینا، یہ ہم پڑھتے تھے، مگر پاکستان نے اس نوعیت کی کرائسس جو ہے، اس سنگین نوعیت کی کبھی ایکسپیرینس نہیں کی تھی. یہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کی پہلی کرائسس ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں، جو لٹریچر میں آئے گا، جس کا کہ یہ ارجنٹینا، رشیا، برازیل، ایجپٹ، ٹرکی، انڈونیشیا اس لیول کی کرائسس تھی. صحیح. جہاں ہمارا جو ریکوائرمنٹ تھی، جب یہ حکومت آئی ایک سال پہلے، 27 ارب ڈالر ایک سال میں ان کو چاہیے تھے ادائیگیاں کرنے کے لیے. بالکل رائٹ. تو یہ آپ سوچیں. اور اس کا دوسرا اگر میں بتاؤں کہ کیوں ڈفرنٹ تھا، اوبویسلی ایک نیریٹو تو تھوڑا جینڈر ڈریون ہے، جو کہتے ہیں کہ مسائل اتنے زیادہ نہیں تھے، ہم نے تو بہت گروتھ چھوڑ کے گئے تھے، انہوں نے سارا کچھ خراب کیا. تو وہ بھی تھوڑا سا اگر اس کو تناظر میں دیکھیں کہ 2 سال پہلے، بلکہ پچھلے سال بھی، جو بیرونی قرضہ جات کی ادائیگی تھی 7 ارب ڈالر تھی، اس سال 15 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہوگی. یعنی کہ 8 ارب ڈالر مزید حکومت کو چاہیے ادائیگیاں پہ ڈیفالٹ نہ کریں تاکہ ٹائم پہ یہ ادائیگیاں ہوں. تو یہ جو ہے نا، یہ میگنیٹیوڈ، یہ بہت بڑی میگنیٹیوڈ ویو نیور فیسڈ ہے. سو جتنی بھی کمپیٹنٹ گورنمنٹ ہوتی، میرا خیال ان کے لیے مشکل ہوتا. پاکستان کی کوئی بھی گورنمنٹ اتنی کمپیٹنٹ نہیں تھی کہ یہ کرائسس کرے، اور یہ حکومت بھی ماشاءاللہ سے انہوں نے بھی غلطیاں کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور ان کی غلطیوں کا ہم ذکر کریں گے، بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ناظرین، گفتگو جاری رکھیں گے ثاقب شیرانی صاحب کے ساتھ، بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں ثاقب شیرانی صاحب سے، اور ہم بات کر رہے ہیں حکومت کی جو معاشی فرنٹ کے اوپر پرفارمنس رہی ہے پچھلے سال کے اندر. ثاقب صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے تفصیل سے بات کی جو وراثت میں ایک بہت بری اکنامک سچویشن اس حکومت کو ملی، جو آپ نے کہا انپریسیڈنٹڈ ہے. پر سر، اس کے اندر جب یہ مل گئی اور حکومت بن گئی، غلطیاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیا کی، اور جس کی وجہ سے جو اکنامک سچویشن تھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مزید خراب کیا یا ایگریویٹ کیا انہوں نے؟ دیکھیے، سب سے جو نمایاں غلطی تھی میرا خیال ہے کہ انہوں نے تیاری نہیں کی تھی. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کیونکہ ہماری انٹریکشن ان سے آن اینڈ آف ہو رہی تھی سال پہلے، 1.5 سال پہلے الیکشن سے بھی. بھائی ہماری، آپ کا مراد ہے اکنامک ایکسپرٹس؟ ایگزیکٹلی. سو یہ ان کا ذہن بن رہا تھا کہ ہم حکومت میں جائیں گے تو حالات کا اندازہ لگانا چاہ رہے تھے کہ کتنے خراب حالات ہیں. تو ہم سب نے ان کو بتایا تھا کہ بہت گمبھیر حالات ہیں اور آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اس کے باوجود جب یہ آئے اور اس میں پہلے 2-3 مہینے ان کا اپنی سمت کی تعین نہ کر سکے، یہ اس میں ہمیں کافی حیرانگی ہوئی، اسپیشلی آئی ایم ایف کے حوالے سے. آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی، اور اگر آئی ایم ایف نہیں بھی جانا تھا تو پھر ظاہر بات ہے پلان بی آپ کا تیار ہونا چاہیے تھا. اگر آپ نے ذہن بنایا تھا کہ آئی ایم ایف، دیکھیں آئی ایم ایف کے بارے میں بھی جو اسد عمر صاحب کی جو رائے تھی اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. ان کی جو ہیزیٹیشن تھی ٹو گو ٹو دی آئی ایم ایف واز ویل فاؤنڈیڈ. اونلی ایشو واز کہ ہمیں زیادہ جلدی سے سچویشنل اویئرنیس کرنی چاہیے تھی کہ ہمارے پاس اب کوئی چوائس نہیں رہی ہے. وہ پرائم منسٹر صاحب نے تعین کر لیا. سو ٹو ہز کریڈٹ he overruled the advice that he got from some of us, including myself. میں بھی اپوز کر رہا تھا IMF کے پروگرام کو، مگر میں ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے اپوز کر رہا تھا، not for geopolitical یا conspiracy theory reasons or whatever. مگر یہ ریزنز کے وہ جو کنڈیشنز لگائیں گے اور کنڈیشنز لگائیں گے، اور ہم اگر ہمیں فائنانسز مل جاتی کہ 6 مہینے ہم وہ مشکل پیریڈ عبور کر سکتے، اور پلان بی ہمارا جو ہے وہ پھر ایکشن میں آنا شروع ہو جاتا. مگر پلان بی کی بھی کاسٹ تھی.
اور ایک کاسٹ یہ تھی کہ لوگ جو ہیں وہ IMF کے پروگرام سے زیادہ مطمئن ہوتے ہیں کہ حکومت جو ہے ابھی کرائسس موڈ سے نکل کے اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے اور اسٹیبلائزیشن سے پھر حالات امپروو ہو کے گروتھ کی طرف جائیں گے. وہ جو کہتے ہیں کہ وہ جو سینٹیمنٹ ہوتا ہے, سینٹیمنٹ ٹرن اراؤنڈ کرتا ہے, انسرٹنٹی ختم ہو جاتی ہے, ڈسرپشن اس کی بھی کافی ہوتی, پلان بی کی اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بہتر فیصلہ کیا کہ ہم IMF کے پاس گئے. مشکل پروگرام ہے, پاکستان کی تاریخ کا مشکل ترین پروگرام ہے, اور بھی چیلنجز ہیں IMF کے علاوہ جو منسلک ہے IMF سے. FATF کی چیلنج ہے, کشمیر کی سچویشن کی چیلنج ہے, ہمارے ایکسٹرنل بارڈرز سائٹ پہ. سو یہ حکومت کی جو کارکردگی ہے آپ اس کو ضرور اس پہ تنقید کریں, مگر یہ ضرور دیکھیں کہ جو کانٹیکسٹ ہے اتنا مشکل کانٹیکسٹ میرا خیال ہے کبھی نہیں ملا. اور سر جو یہ ریونیو ٹارگٹس کے اوپر بہت آج کل بحث ہو رہی ہے کہ یہ بہت ایک ان ریئلسٹک ٹارگٹ ہے, 5.5 ٹریلین اکٹھا کرنا ہوگا نہیں, سیلری کلاس پہ بہت زیادہ برڈن پھر ڈال دیا ہے, تاجر برادری جو ہے شور مچا رہی ہے GST کے حوالے سے. یہ ریونیو کلیکشن پہ ڈو یو تھنک دا گورنمنٹ ہیز ڈن اے گڈ جاب ٹل ناؤ؟ بہتری ہو سکتی تھی؟ دیکھیے میرا اپنا خیال ہے کہ جہاں ہم کہیں نا ریفارمز میں ویئر دا گورنمنٹ ہیز مووڈ دا نیڈل وہ واقعی ٹیکس سائڈ ہے. مگر یہ الگ بحث ہے کہ وہ 5.5 ٹریلین کا ٹارگٹ اچیو ہوگا نہیں ہوگا. کوشش حکومت کر رہی ہے. اس میں صرف پرابلم یہ ہے کہ جو IMF پروگرام ہے وہ اہداف رکھتا ہے کوانٹٹی آف ریونیو پہ, ناٹ کوالٹی آف ریونیو پہ, بیکاز اتنا پریشر ہوتا ہے FPR کے اوپر اور چیئرمین FPR کے اوپر اور فائنانس منسٹر کے اوپر کہ یہ ہر 3 مہینے اتنی زیادہ ریونیو کلیکٹ کرنی ہے کہ جو فنڈامنٹل اصلاحات ہیں FPR کے اپنے جو اصلاحات ہیں اس کی تشکیل نو کی ضرورت ہے. اس کے بغیر یہ سسٹینیبل نہیں ہے ریفارمز, اور اس کے بغیر جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بٹوین FPR اینڈ دا ٹیکس پیئرز اینڈ دا بزنس کمیونٹی وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو وہ انفارچونیٹلی اس کے اوپر حکومت فوکس نہیں کر پاتی ہے, بیکاز اس کے اوپر اگر فوکس کریں گے تو 2-3 سال جو ہے پھر ریونیو کلیکشن کے اوپر فوکس نہیں ہو سکے گا, اور پھر ہم IMF پروگرام میں وہ سلپ کریں گے تو وہ ہو نہیں سکتا ہے. تو انفارچونیٹلی یہ ایک مسنگ ایلیمنٹ ہے جس کو میں گورنمنٹ کو بلیم نہیں کرتا ہوں, IMF پروگرام کو بلیم کرتا ہوں. اس کے علاوہ سر اگر آپ نے اس وقت دیکھنا ہو کہ کون سی 2 یا 3 ایسی چیزیں جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کو جج کرنا چاہیے ان دا کمنگ منتھس, تو وہ آپ کیا آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ وہ کون سے فیکٹرز ہوں گے جس پہ ہم سب کو نظر رکھنی چاہیے, جیسے آپ نے کہا کہ شوکت ترین صاحب بھی یہ بتاتے تھے؟ بالکل. ایک تو میرا خیال ہے دیکھیں یہ FPR کا کچھ گنجائش نکال کے اصلاحات حکومت کر پا رہی ہے یا نہیں کر پا رہی ہے. فی الحال سارا پالیسی ایکشن ٹیکس پالیسی سائڈ پہ ہے, بٹ وی نیڈ ٹیکس ایڈمنسٹریشن ریفارمز ایز ویل. ایک تو یہ ہے. دوسرا جیسے آپ نے بالکل درست کہا کہ تنقید وہ بجا ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز والی, بیکاز وہ اپنی جگہ پہ ویسے ہی کھڑے ہیں. PIA ہو, خاص طور پہ ریلویز, آپ ریلویز میں اس سال بھی بجٹ میں 37 بلین روپیز ہم نے ان کے لاسز پورے کرنے کے لیے رکھا ہے, اور PIA پہ دوسرا وہ ہے. اس میں ٹائم لگے گا مگر وہ اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تیسرا میرا خیال ہے جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ایکسپورٹ سیکٹر کو ان کو تقویت دے پا رہی ہے ایکسپورٹس کو یا نہیں, بیکاز میرا خیال ہے باتیں تو ہوئی ہیں اور ڈیویلیویشن کے اوپر کافی انحصار ہو رہا ہے کہ یہ اس سے آٹومیٹکلی, بٹ ان کے مسائل اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. بیکاز ایک تو ہم نے انرجی کے جو نرخ بڑھائے ہیں ان کو پرومس کچھ کیا تھا, پھر IMF پروگرام کے تحت ہم نے وہ واپس لے لیے پرومسز ان کو جو ہے, تو پالیسی انکنسسٹنسی سامنے آ رہی ہے ایکسپورٹ سیکٹر کے حوالے سے. اور دوسرا ہم نے ایک پرومس کیا تھا بہت بڑا کہ جو زیرو ریٹڈ سیکٹر کی وجہ سے جو ریفنڈس کھڑے ہوں گے یہ 2 مہینے کے اندر کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گے. اینڈ آئی تھنک یہ بہت بڑا ایک کانفیڈنس کا بوسٹر ہوگا فار دی ایکسپورٹ سیکٹر اگر یہ ہونا شروع ہو جائے. باقی FPR اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز اور ایکسپورٹس. تھینک یو سو مچ ثاقب صاحب. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ پھر بات کریں گے اس کے سال کی, بٹ اس دفعہ ہم سیاسی اور پارلیمنٹ کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ابھی بھی میں نے اپنی ٹیم کے اندر بیٹنگ آرڈر بھی چینج کیا اور تھوڑی
ایک اور تبدیلی کی ہے, میں آگے بھی کروں گا. سارے وزیروں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرے ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا اس کو میں چینج کر کے اس وزیر کو لے کے آؤں گا جو میرے ملک کے لیے فائدہ مند ہو. کیا وجہ ہے کہ سارے کا سارا کرپشن کا الزام اور نزلہ مسلم لیگ نون کے اوپر, پیپلز پارٹی کے اوپر اور باقی سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور یہ اپوزیشن کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں؟ ہم ان کو دیوار سے لگا دیں گے, بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم بالکل. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم گفتگو جاری رکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کی ایک سال کی کارکردگی کی, مگر اب ہم بات کریں گے سیاسی حوالے سے اور جو پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کوئی لیجسلیٹو ریفارمز یا لیجسلیٹو ایجنڈا جو ہے اس کو لے کے آگے بڑھے ہوں. اور اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال محبوب صاحب جو سربراہ ہیں پل ڈیٹ. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. جی سر, اب بتائیں کہ پارلیمنٹ ہے, تعلقات ہیں اپوزیشن کے ساتھ, اس کے علاوہ سینٹ کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے. پولیٹیکلی اور پارلیمنٹری بیسس پہ آپ پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی کو کس طرح جج کریں گے؟ دیکھیے, پارلیمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے, پارلیمنٹ کی کارکردگی میں تو پچھلی پارلیمنٹوں کے مقابلے میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے. یعنی جس بڑی تبدیلی کی آپ سمجھیں یا ایک نیا رجحان ہمیں دیکھنے کی خواہش تھی یا جس کا وعدہ کیا گیا تھا یا تقریروں میں ذکر ہوتا تھا, وہ ہمیں نظر نہیں آیا. کم و بیش اسی طرح کی قانون سازی ہوئی ہے. وہاں 11 قانون بنے, یہاں 10 بنے. ان کی 5 مہینے میں 2 مہینے میں بن گئی تھی کمیٹیاں, یہاں 5 مہینے میں بن گئی. پرائم منسٹر صاحب البتہ اگرچہ کم آئے, تقریباً 19% ان کی حاضری ہے, لیکن وہ پچھلے پرائم منسٹر کے پہلے سال کے مقابلے میں زیادہ ہے. ان کی حاضری 7% تھی. تو کچھ چیزیں اچھی ہیں, کچھ خراب ہیں, تو کم و بیش وہی رہی ہے. کوئی فرق وہاں پرانا پاکستان ہے اور پارلیمنٹ بھی پرانی ہے, اور جو پرانے پاکستان کی اپوزیشن ہے اس کے ساتھ تعلقات آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جب اپنا اقتدار میں آنے سے ذرا پہلے جو کچھ وہ باتیں تھیں وہ آئیڈیلزم کی باتیں تھیں. وہ آئیڈیلزم اور پاپولزم کا ایک مکسچر تھا. یعنی وہ اس وقت سخت اصول پسند تھے اور کسی قسم کی لچک نہیں دکھانے چاہتے تھے. سادگی ہونی چاہیے, ریاست مدینہ کے مطابق چلنا چاہیے, آسٹیریٹی ہونی چاہیے اور بے لاگ احتساب ہونا چاہیے. کوئی طاقتور ہے, کوئی کمزور ہے, اور کسی پارٹی کا بھی ہے, پارٹی کا ہے یا مخالف کا ہے, سب کا احتساب ہونا چاہیے. یہ وہ باتیں تھیں جو انہوں نے تقریروں کے ذریعے, نعروں کے ذریعے, اپنے سٹیٹمنٹس کے ذریعے یہ لوگوں کو جاگزیں کرائیں اور لوگ ان کے ساتھ ملے. تو یہ آئیڈیلزم کی سیاست تھی. اور 1 سال میں نے دیکھا ہے کہ ان کا جو سفر ہے وہ پریگمیٹزم کا, ایک عملیت پسندی کا سفر ہے. تو جہاں انہوں نے اتنی عملیت پسندی کا مظاہرہ کیا ہے, بہت ساری چیزیں بدلی ہیں. وہ کہتے تھے پولیس بالکل انڈیپینڈنٹ ہوگی. سال میں پنجاب میں 4 دفعہ آئی جی تبدیل ہوا, خیبر پختونخوا میں 3 دفعہ ہوا. میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں. اور جو ایک ایگزیکٹو کی پرفارمنس ہے, مطلب کہ کیبنٹ کی میٹنگز, فیڈرل منسٹرز جو ہیں ان کی پرفارمنس, اس کو آپ کس طرح جج کریں گے؟ دیکھیے, جہاں تک میٹنگز کا تعلق ہے, یہ تعریف کرنی چاہیے کہ گزشتہ جو حکومت تھی, نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, اس میں یہ میٹنگز بڑی بے قاعدگی سے ہوتی تھی. یعنی بعض کا تو مہینوں گزر جاتے تھے, کیبنٹ کی میٹنگ نہیں ہوتی تھی. لیکن شاید خاقان عباسی صاحب نے پھر انہوں نے اس کے اندر باقاعدگی لے کے آئے. وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو یا کیبنٹ کی میٹنگ ہو, عمران خان صاحب نے اسی تسلسل جاری رکھا ہے اور بڑی باقاعدگی کے ساتھ ویکلی میٹنگز کر رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. یہ تو اس بات کی تعریف کی جانی چاہیے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی بڑی باقاعدگی کے ساتھ ہو رہی ہے, اس کی بھی تعریف کی جانی چاہیے. لیکن جو ایگزیکٹو کے باقی فنکشنز ہیں, جیسے فیصلے کرنے کی بات اور کوالٹی آف ڈیسیجنز کی بات, اس میں جو ان کے وعدے تھے کہ جس طرح سے احتساب بے لاگ ہوگا, وہ احتساب بھی بے لاگ نہیں ہوا.
وہ جس طرح سے چاہتے تھے کہ یہ بالکل میریٹوکریسی ہو، اب ان کی جو تقاضے ہیں عملیت پسندی کے، چونکہ یہ ہر پولیٹیشین کو جب پالیٹکس کرنی ہوتی ہے، جب جمہوریت میں اپنی حکومتیں چلانی ہوتی ہیں تو ان کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. یعنی یہ بالکل عجیب بات نہیں ہے، اس میں شرمندگی کی بھی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے بھی کمپرومائزز بہت کیے ہیں. شکریہ احمد بلال صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.